बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल हमेशा आप पर और आपके प्यारों पर कायम और दायम रहे। आप खुश रहें और दूसरों में आसानियाँ बांटिए सेहतमंद ज़िंदगी के साथ, आमीन। तो करते हैं आज की कहानी का आगाज़। कहती हैं कि मेरा नाम निम्रा है। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तकरीबन 80 से 85 साल से ज़्यादा पुराना है। ये मेरे पर नाना और पर नानी की कहानी है। तब वो इंडिया में रिहाइश पज़ीर थे। मेरे पर नाना के वालिद बहुत सख्त मिजाज थे। वैसे भी उस वक्त के लोग बहुत असूल पसंद और अदब आदाब का बहुत ख़याल रखा करते थे। मेरे पर नाना, जिन्हें सब सैयद साहब कहते थे, उनका असल नाम सैयद इब्राहिम था। वो मौसीकी के दिल दादा थे। मेरी अम्मी बताती हैं कि ख़ानदान की तकरीबन हर लड़की पर वो जल्द ही फ़िदा हो जाते। और ये बात जब उनके वालिद को पता चली कि लड़का आशिक मिजाज है, तबीयत में ज़रा भी ठहराव नहीं, तो पर नाना ने तो उनकी दुर्गत बना दी। कुछ दिन तो सैयद साहब की तबीयत में अफाका रहा, मगर फिर वही हालात। उनके वालिद ने ख़ुद उन्हें एक दिन दोस्तों के हमरा पाइप पीते देखा। सैयद साहब की जो दुर्गत बनी और साथ ही वालदा की भी शामत आई कि सारा दिन तुम करती क्या हो, बेटा बिगड़ रहा है। मगर बेचारी सैयद साहब की वालदा भी क्या करती। सैयद साहब तो फितरतन ऐसे ही साबित हुए थे। सैयद साहब के वालिद इंडिया के बड़े अखबार के मुदीर थे। अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी। वो दिन रात अपने काम में मसरूफ़ रहते। मेरे पर नाना सैयद साहब 8 बहनों के अकलौते भाई थे। वालिदैन हर वक्त परेशान रहते कि यही हालात रहे तो पीढ़ी कैसे चढ़ेगी, मगर सैयद साहब पर कोई बात असर नहीं करती। 24 साल के जवान मर्द हुए। मोहल्ले की एक लड़की जो कि ना ज़ात की थी ना बरादरी की, उस पर दिल दे बैठे और उस लड़की से शादी की ठान ली। लड़की भी अच्छी खूबसूरत नैन नक्श की थी। वालिद किसी सूरत मान के नहीं दे रहे थे, मगर सैयद साहब की हट दर्मी और ज़िद के आगे लड़की चूँकि नेक तबीयत और परहेज़गार थी, उनके वालिद ने इस शर्त पर रज़ामंदी ज़ाहिर की कि सैयद साहब अलग घर में नई नवेली दुल्हन को लेकर रहेंगे। बहनें, माँ सब इस शर्त पर हैरान थीं। उस ज़माने में कहाँ अलग रहने का रिवाज था। बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थीं। सैयद साहब की वालदा ने लाख मियाँ को समझाया कि औलाद के साथ ऐसा ना करो, अभी तो उसने दुनिया देखी ही नहीं, कहाँ उसे मुशक्क़त में डाल रहे हो। मगर सैयद साहब ठहरे असूलों के पाबंद। साफ साफ बोल दिया कि अगर शादी करेगा तो वह इस घर में नहीं रहेगा, ख़ुद अपना अलग ठिकाने का बंदोबस्त करेगा ताकि दाल आटे का भाव उसे भी तो मालूम हो। सैयद साहब आखिर थे उन्हीं की औलाद। छोटा मोटा काम तो वो पहले ही कर रहे थे, मगर ये काम ऐसा नहीं था कि फ़ैमिली को लेकर चला जा सके। मगर लड़की ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, मैं घर में कुरान बच्चों को पढ़ा लिया करूँगी, हम रूखी सूखी खा लेंगे, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सैयद साहब ने घर का बंदोबस्त किया। ये घर जो उन्होंने किराए पे लिया वो 3 मंजिला था। छोटा मगर नहायत ही साफ़ सुथरा। बाहर बहुत से पेड़ पौधे और ख़ूबसूरत क्यारियाँ बनी हुई थीं। उसी घर के बाहर एक बरगद का बड़ा दरख्त था जो देखने में बहुत कदीम लगता था। इस कदीम दरख्त की शाखें दूसरी और तीसरी मंजिल को घेरे हुई थीं। सैयद साहब को निचला हिस्सा रिहाइश के लिए मिला, जिसमें 2 कमरे और एक बड़ा सहन था। 2 कमरों के बीचों बीच एक राहदारी थी जो पिछले दरवाजे से जाकर मिलती थी। बीच वाली मंजिल बिल्कुल खाली थी और उससे ऊपर मकान मालिक के बकौल एक औरत रहती है। बस आपने उसे तंग नहीं करना, वो बहुत पर्दादार औरत है और आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मंजिल तक महदूद रहना है। ऊपर झांकना भी नहीं है, वरना हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये बात ना समझ में आने वाली थी कि औरत पर्दादार ज़रूर है, मगर औरतों का औरतों से मेल मिलाप तो देखा गया है। इसमें क्या हर्ज था कि अगर वह औरत बेगम से मिल लेती। बहरहाल सैयद साहब ने खामोशी ही को बेहतर जाना। सैयद साहब ने ये सब बातें मान ली और रुखसत करके दुल्हन इस छोटे से घर में आ गई। सैयद साहब तो उन दिनों हवाओं में थे। ऐसे नई नवेली दुल्हन के साथ मगन हुए कि पलट कर घर की राह न ली।
سید صاحب کی والدہ بس یہ جان کر خوش ہو جاتی کہ چلو لڑکا خوش ہے۔ وہ خود لڑکیوں کو لے کر خیر خیریت معلوم کرنے چلی آتی۔ اب جب سید صاحب کے پاس پیسے ختم ہوئے تب انہیں آٹے دال کا بھاؤ سمجھ آیا۔ اب سمجھ آیا کہ والد نے کیوں الگ کیا تھا۔ باپ کے پیسے پر تو سب عیاشی کرتے ہیں، باپ کے گھر تو سبزی فروٹ سب آ جاتا تھا، کسی چیز کی تنگی کا احساس نہیں تھا، کپڑا لتا سب اماں بغیر مانگے کر دیا کرتی تھیں۔ اب جب خود کرنا پڑا تو مشکل کا شکار ہوئے۔ بیگم نے بھی قرآن گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بہرحال زندگی چل سو چل تھی، مگر سید صاحب کی عادات اتنی جلدی بدلنے والی نہیں تھیں۔ ریڈیو سننا آج بھی انہیں اتنا پسند تھا جتنا کہ پہلے۔ غزلیں سنتے اور گنگناتے۔ اب من پسند بیگم مل گئی تھیں سو انہیں وقت بے وقت غزلیں سناتے۔ رات کو تیز آواز میں ریڈیو لگاتے۔ نئے گھر میں سید صاحب نے ایک عادت اپنا لی۔ وہ چھوٹے سے صحن کو رات میں دھوتے، ٹھنڈی ہوا جب پانی کو چھوتی ہوئی تخت پر لیٹے سید صاحب پر پڑتی تو وہ اور بھی خوشگوار احساس دلاتی، اور یوں وہ رات میں تخت پر لیٹے غزلوں سے محظوظ ہوتے۔ سید صاحب کے آنگن میں موتیے کا ایک پیڑ تھا۔ بیگم کو موتیا نہایت پسند تھا۔ وہ سوچتی کہ صبح کاموں سے فارغ ہو کر موتیے کا گجرا بنا کر بالوں میں سجائیں گی، مگر جب صبح اٹھتی اور موتیا چننے پیڑ کے پاس آتی تو موتیا کی کوئی کلی موتیا کے پیڑ میں موجود نہیں ہوتی، نہ ہی نیچے زمین پر اس کے کوئی آثار ہوتے اور نہ ہی کیاری پر۔ وہ حیران ہوتی کہ رات کو جو موتیا نظر آتا تھا وہ دن کو آخر کہاں جاتا ہے۔ ایک دن سید صاحب 14ویں کے چاند میں زیر آسمان صحن میں بیٹھے کچھ گنگنا رہے تھے۔ انہیں احساس ہوا کہ برکت کے درخت کی شاخیں تیز تیز جھومنا شروع ہو گئیں۔ وہ حیرت کا شکار ہوئے کیونکہ ہوا اتنی تیز نہیں تھی کہ برکت کے درخت کی موٹی موٹی شاخیں اپنی جگہ سے ہلتیں اور جھومتیں۔ وہ اٹھے، اندر کسی کام سے گئے۔ اب باہر آئے تو بیگم بھی ساتھ تخت پر بیٹھ گئیں۔ اب دیکھا تو پتے ایک دم ساکت تھے۔ بولے، ابھی تک تو برکت کی شاخیں جھوم رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ یہ بھی شاعرانہ مزاج رکھتی ہیں، اور اب دیکھو کیسی خاموش ہو گئیں۔ بیگم بولی، ہوا تو ایسی نہیں کہ برکت کی شاخیں جھومیں، اور وہ اپنی اس بات پر ہنس بھی تھیں۔ سید صاحب کو اسی لمحے تیسری منزل کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ بیگم بولی، احتیاط کریں، گھر میں اوپر تیسری منزل پہ ایک نامحرم عورت بھی رہتی ہے۔ جس پر سید صاحب بولے کہ یہ تو واقعی میں بھول ہی گیا تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی اس گھر میں موجود ہے۔ سید صاحب کو تو ان کے والد نے موسیقی سے اجتناب برتنے کو کہا تھا۔ یہ ان شرطوں میں سے ایک تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے سید صاحب کی شادی ان کی من چاہی لڑکی سے ہوئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے تک تو سید صاحب موسیقی سے دور رہے، مگر اب شادی کا بھوت بھی سر سے اتر چکا تھا۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھے تو پائپ کے ایک دو کش بھی لگا لیتے۔ بیگم نے منع کیا تو بولے، ایک دو کش کی بات ہے، کون سے ابا وہاں موجود تھے؟ کچھ دنوں سے بیگم جو سید صاحب سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھیں بولیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ وہ عورت جو اوپر دوسری منزل پر رہتی ہے وہ آج تک ہمیں نظر نہیں آئی؟ بس کبھی کبھار دروازہ کھلنے اور بند ہونے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی اوپر ہے۔ سید صاحب بولے، وہ پردے دار خاتون ہیں۔ تو بیگم بولی، میں کون سا بے پردہ ہوں؟ بھائی آپ کے سامنے نہیں آتی تو نہ آئیں، مگر مجھے تو نظر آئیں۔ اور ایسا بھی کیا پردہ، اکثر ان کے گنگنانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سید صاحب ٹھٹکے، بولے، میں نے تو کبھی کوئی آواز نہیں سنی۔ بیگم بولی، آپ کیسے سنیں گے؟ آپ تہجد کے لیے کبھی اٹھتے ہیں؟ بیگم تو 5 وقت اور تہجد کی پکی نمازی تھیں، اور سید صاحب پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ سید صاحب پہلو بدل گئے اور بولے، تم اٹھتی ہو تو میرے پر کیا احسان؟ بیگم بولی، اس بات کو چھوڑیں، میرا مقصد اپنے آپ کو نیک پرہیزگار ثابت کرنا نہیں، مگر تہجد کے وقت آدھی رات کو جب میں اٹھتی ہوں تو اکثر میں نے دوسری منزل سے ایک سریلی آواز میں اس عورت کو گنگناتے سنا ہے۔
اب سید صاحب کا تو مارے حیرت کے برا حال۔ اس زمانے میں گانا سننا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، کہاں گانا گانا، اور وہ بھی ایک عورت کا۔ اب بیگم نے یہ بات کر تو دی، مگر سید صاحب کا تو دل اتھل پتھل ہو گیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس عورت کا دیدار کر لیں۔ عاشق مزاج تو وہ پہلے ہی تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ رات عشاء کے بعد ریڈیو لے کر صحن میں تخت پر لیٹ جاتے کہ شاید موصوفہ کا دیدار ہو جائے۔ شوق ایک جیسے ہوتے ہیں تو لوگ ملنا بھی پسند کرتے ہیں، مگر اوپر مکمل خاموشی رہتی۔ لیکن ہاں، جب ریڈیو لگاتے اور بند کرتے وقت دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز اوپر سے ضرور سنائی دیتی، اور بقول سید صاحب کسی کے سیڑھیوں پر بیٹھنے کا احساس بھی ہوتا، مگر نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ اب تو آتے جاتے ان کی نگاہیں اوپر سیڑھیوں کی طرف مرکوز رہتی۔ کبھی قرآن پڑھنے والے بچوں میں سے کسی کو بہانے سے اوپر بھیجنے کی کوشش کرتے، بچے منع کر دیتے کہ استانی صاحبہ نے سیڑھیوں پر جانے سے منع کیا ہے۔ آخر کار وہ سریلی آواز سننے کے لیے سید صاحب کو اپنی نیند کی قربانی دینا پڑی۔ رات تہجد کے وقت جب بیگم اٹھتیں تو سید صاحب نے بھی تہجد پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیگم کو یہ تبدیلی بڑی اچھی لگی۔ اب بیگم انہیں بھی اٹھا دیتی۔ پہلی ہی رات دوسری منزل سے ایک باریک، سریلی، دردناک آواز غزل گنگناتے ہوئے سنائی دی۔ آواز کیا تھی؟ ایسا آواز میں درد بھرا تھا، ایسا جادو تھا۔ سید صاحب تو دیوانے ہو گئے، بیگم سے بولے کیا آواز ہے؟ اب وہ بیگم کے پیچھے پڑ گئے کہ تم کسی دن اوپر چکر لگا کر آؤ، مگر وہ تیار نہ ہوئیں کہ میں بھلا کیوں جاؤں جب ان کو ہم سے ملنا پسند نہیں۔ مالک مکان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اوپر جھانکنا نہیں، تو پھر میں کیوں جاؤں؟ مگر سید صاحب کے سر پر تو جنون سوار ہو گیا کہ اس عورت کو دیکھنا ضرور ہے، چاہے ایک جھلک ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن بیگم کی طبیعت خراب ہوئی، اور ایسی خراب کہ اٹھنا بیٹھنا کمزوری کی وجہ سے مشکل ہو گیا۔ بیگم کو ان کی والدہ سید صاحب کی اجازت سے اپنے گھر لے گئیں تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکیں۔ سید صاحب تو جیسے اس موقع کی تلاش میں تھے۔ بیگم کیا گئیں، انہیں تو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب رات سے ہی ان کی نگاہیں اوپر کی طرف تھیں۔ ریڈیو لگایا، غزل کی آواز بلند ہوئی، ادھر اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سید صاحب تو شاید اسی انتظار میں تھے، بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف گئے کہ آج تو دیدار ہو کر رہے گا، مگر جیسے ہی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچے تو دروازہ ایسے بند ہونے کی آواز آئی جیسے کسی نے غصے کے عالم میں بند کیا ہو۔ وہ اترے منہ واپس صحن میں تخت پر بیٹھ گئے۔ رات بھر صرف اس لیے جاگتے رہے کہ بیگم تو ہے نہیں، سو گئے تو تہجد میں کون اٹھائے گا۔ سید صاحب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے اس پہر پھر سے پردرد آواز میں گنگنانے کی آواز آئی، اور آج تو پائل کی آواز بھی شامل تھی جو سید صاحب کے ہوش اڑا رہی تھی۔ سید صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، خاموشی سے اندھیرے میں دبے پاؤں اوپر منزل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر قدم رکھا، اوپر کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ جیسے ہی انہوں نے اوپر کی منزل پر قدم رکھا تو وہ دنیا ہی کوئی اور تھی۔ اوپر کی منزل ایسے سجی ہوئی تھی جیسے ابھی ابھی یہاں غزل کی کوئی محفل منعقد ہونے جا رہی ہو۔ سفید پردے، تخت، بڑے بڑے گدے، گاؤ تکیے، ایک جگہ پاندان، دوسری طرف اگلدان، دبیز اور حسین بیش قیمت قالین اور مدھم لالٹین کی روشنی۔ ماحول ہی الگ تھا۔ یہ تو وہ دنیا ہی نہیں تھی۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں لگا جیسے ان کا ذہن کسی اور کے شکنجے میں ہو۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ان کا سر، ان کی گردن اور کندھے ایک دم سے جکڑے ہوئے محسوس ہوئے۔ لگا کہ اس پر منو بوجھ آ گیا ہے۔ وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکے۔ بائیں طرف کمرے میں مدھم روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی ایسی تھی جیسے ایک بہت بڑے کمرے میں صرف اور صرف ایک چھوٹی سی موم بتی جل رہی ہو۔ سید صاحب اس کمرے کی طرف دبے پاؤں بڑھتے چلے گئے۔ کمرے میں جھانکا تو ایک عورت
جس کی پشت سید صاحب کی طرف تھی، سفید ساڑی میں ملبوس، اپنے بالوں میں موتیا کا گجرا پرو رہی تھی اور ہلکی ہلکی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی۔ سید صاحب یہ دیکھتے ہی پیچھے کو پلٹے اور خاموشی سے نیچے کو پلٹ آئے۔ آخری سیڑھی پر قدم پڑتے ہی ایک موٹی کالی بلی غراتی آواز میں آگے بڑھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی آمد کا اس عورت کو پتہ چلے۔ جلدی سے انہوں نے آخری سیڑھی پر پیر رکھا، دبے قدموں بھاگتے ہوئے اپنے پورشن میں داخل ہو گئے۔ بستر پر بیٹھ کے کافی دیر وہ سوچتے رہے کہ ایسی خوبصورت محفل کا انتظام مگر کس کے لیے؟ یہاں نہ تو کوئی آتا تھا اور نہ ہی چاہتا تھا، نہ اس کمرے میں کوئی اور نظر آیا، اور اس کمرے سے گنگنانے کی آواز نیچے کس طرح آ رہی تھی، کیونکہ اوپر تو کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی، اور آواز بھی ایسے جیسے بالکل صاف ہو اور قریب بیٹھا کوئی گنگنا رہا ہو۔ اور پھر مکان مالک نے تو کہا تھا کہ وہ بہت پردہ دار عورت ہے، تو وہ سب پھر کیا تھا؟ اب انہیں اس بات پر بہت تشویش ہوئی۔ انہوں نے لمحے بھر کو اپنی آنکھیں بند کیں تو ان کے کانوں میں وہی خوبصورت آواز ٹکرائی کہ تم نے اپنا کیا وعدہ توڑ دیا، اب مجھے تم سے کچھ چاہیے اور میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گی، ایسے نہیں جانے دوں گی۔ اس آواز کا سید صاحب کے کانوں سے ٹکرانا تھا کہ انہوں نے آنکھیں کھول ڈالی، مارے حیرت کے ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کوئی نہیں تھا، اور اوپر منزل کے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ لیکن لمحوں میں کوئی ایک جگہ آ کر کیسے اوپر جا سکتا تھا؟ انہیں اپنا دماغ بالکل معاف لگا۔ رات جیسے تیسے کر کے گزری، صبح ہوئی تو آنکھ خوشبو سے کھلی، جیسے کوئی کچن میں جلیبی بنا رہا ہو، مگر بیگم تو گھر پر نہیں تھی اور نہ انہیں جلیبی بنانا آتی تھی۔ وہ کچن کی طرف گئے۔ کچن ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے ابھی ابھی یہاں پر کوئی کام کر کے نکلا ہو۔ برتن میں گلاب کی پتیوں پر ایک ٹونگا رکھا ہوا تھا۔ کھول کر دیکھا تو اس میں گرم گرم جلیبیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حیرانگی کا ایک زوردار جھٹکا سید صاحب کو لگا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ عورت کس طرح ایک نامحرم کے لیے ایسے کچھ بنا سکتی ہے، جبکہ وہ بہت پردہ دار تھی؟ بات سمجھ میں نہ آنے والی تھی۔ انہوں نے غسل کیا، دفتر کے لیے روانہ ہونے لگے۔ کچن میں آئے تو دیکھا کہ ایک کپ گرم گرم چائے بھی ساتھ میں ہے۔ یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ بہرحال جب چائے سامنے ہو تو انکار ناممکن ہے۔ سید صاحب نے جلیبی کھائی، ایسی مزیدار اور خستہ کہ نہ پوچھیں۔ ایسی جلیبی انہوں نے آج تک زندگی میں نہ کھائی تھی۔ وہ چائے ایسی مزیدار، ایسی میٹھی۔ وہ حیران رہ گئے کہ وہ عورت کتنی سکڑ ہے، اور یہ جان کر کہ اس عورت نے بیگم کے جانے کے بعد ان کا خیال رکھا، ان کو خوش کر رہا تھا۔ لیکن پھر وہ آواز جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی ان کے کانوں سے ٹکرائی تھی، وہ کیا تھا؟ یہ سمجھ نہ آنے والی بات تھی۔ یہ گتھی وہ سلجھا نہیں پا رہے تھے۔ اب دوسری رات وہ پھر دبے پاؤں اوپر گئے۔ دوسری رات انہیں لگا جیسے وہ خود اپنی مرضی سے نہ جا رہے ہوں، مگر جیسے انہیں کوئی کھینچ رہا ہو۔ وہاں پہنچے تو وہی منظر، پھولوں کی خوشبو ہی خوشبو تھی اس کمرے میں۔ وہ عورت پھر بالوں میں موتیاں پرو رہی تھی۔ اب سید صاحب کو سمجھ آیا کہ موتیا کے پھول جو بیگم اپنے بالوں میں لگانے کا سوچتی تھیں وہ کہاں جاتے تھے، مگر ان کو نیچے سے اوپر کون لے کر جاتا تھا؟ یہ نہ سمجھ آنے والی بات۔ وہ عورت پھر کنگا کر رہی تھی۔ چہرہ تو آج بھی نہیں دیکھا سید صاحب نے۔ وہ پھر دبے پاؤں نیچے آ گئے۔ اب کی بار وہ کالی بلی انہیں موتیا کے پیڑوں کے ساتھ بیٹھی نظر آئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بلی آج تک سید صاحب نے اپنے گھر یا اپنے محلے میں نہیں دیکھی تھی، مگر پھر اس خیال کو انہوں نے جھٹک دیا کہ بلی تو بلی ہے، کہیں بھی آ جا سکتی ہے۔ اگلے روز ہی بیگم ان کی والد اور والدہ کے ساتھ شام کو گھر میں مٹھائی کے ساتھ آئے تو پتہ چلا کہ سید صاحب تو باپ بننے جا رہے ہیں، اور وہ تکلیف تو بیگم کی خوشی کی تکلیف تھی۔ سید صاحب کا تو مارے خوشی کے برا حال تھا۔ ساس سسر مٹھائی رات کے وقت لائے تھے تو سوچا صبح مٹھائی کھا کر منہ میٹھا کیا جائے۔
صبح ہوئی کہ خوشخبری سنانے سید صاحب اپنے والدین کے گھر چل دیے۔ راستے سے مٹھائی لی، والدین بڑے خوش ہوئے۔ سید صاحب نے مٹھائی کو کھولا تاکہ والدین کا منہ میٹھا کرا سکیں، تو مٹھائی میں سے سڑنے کی بو آ رہی تھی۔ سب حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی خوشی اور تم سڑی ہوئی مٹھائی لے کر آئے ہو۔ بہنیں بھی بھائی پر خفا تھیں کہ ڈھنگ کی مٹھائی لانے کے پیسے نہیں تھے تو ہمیں بتا دیتے، ہم ہی تمہارا منہ میٹھا کرا دیتے۔ سید صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ مٹھائی تو دکان میں بالکل تازہ رکھی تھی، یہ خراب کیسے ہو گئی؟ بہرحال بڑی شرمندگی ہوئی انہیں۔ ان کے والد خاموش ہو گئے کہ ان کے والد بولے کہ باپ بننے چلے ہو اور دنیا داری کا خیال تک نہیں، کوئی ذمہ داری ابھی تک تمہاری طبیعت میں نے نہیں دیکھی۔ سید صاحب جتنی خوشی سے گئے تھے اتنی ہی بددلی سے گھر واپس آ گئے۔ گھر آئے تو بیگم نے بتایا کہ والدین جو مٹھائی رات کو ساتھ لائے تھے تو اس میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ سید صاحب نے دیکھا تو یہ معمہ ان کی سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ انہوں نے اپنی مٹھائی کا واقعہ بھی بیگم کو بتایا۔ دونوں دیر تک یہ باتیں کرتے رہے۔ آخر سید صاحب نے بیگم کو اوپر کی منزل پر جانے اور اس عورت کی بات بیگم کو بتا دی۔ بیگم وہ ساری بات سن کر حیران رہ گئیں اور بولی، تو سامنے کیوں نہیں آتی وہ؟ میرے نہ ہونے پر اس نے آپ کا خیال کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ واقف تھی کہ میں یہاں نہیں تھی، تو میرے ہوتے ہوئے وہ مجھ سے کیوں نہیں ملتی؟ سید صاحب نے موتیا کے پھولوں والی بات بھی بتائی۔ بیگم کو ان میں سے کوئی بھی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سید صاحب بھی کہتے تھے کہ کچھ عجیب چیزیں ہیں۔ بہرحال دونوں کو بچے کی مٹھائی کھانا نصیب نہیں ہوا، یا انہیں کھانے ہی نہیں دی گئی۔ اب ہوتا یوں کہ بیگم کا ایسے حال میں جو دل چاہتا کھانے کو، کبھی وہ انہیں باورچی خانے میں رکھا ملتا، کبھی تخت پر۔ بیگم حیران ہوتی اور کھانا نہایت لذیذ ہوتا۔ بیگم نے سید صاحب کو سختی سے منع کیا کہ اب آپ اوپر نہیں جائیں گے، اور وہ سید صاحب پر کڑی نگاہ بھی رکھتے۔ سید صاحب خود بھی ایسی حالت میں بیگم کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ بہت خیال رکھتے تھے بیگم کا، مگر دونوں ان کھانوں کے آ جانے سے حیران و پریشان تھے۔ آخر ایک روز بیگم نے سوچ لیا کہ وہ اوپر ضرور جائیں گی، بات کر کے آئیں گی کہ میرا اتنا خیال ہے تو بھائی سامنے آؤ، مجھ سے ملو۔ بیگم دوپہر کے وقت گھر کے کاموں سے فارغ ہوئیں، قرآن والے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے اٹھیں اور بولیں کہ تم قرآن پڑھو، میں ابھی آتی ہوں۔ بیگم سیڑھیوں پر پہنچیں، ابھی 3 سے 4 سیڑھیوں پر قدم رکھا ہوگا کہ اوپر سے نیچے کی طرف کالی موٹی تازہ بلی تقریباً وار کرنے کے سے انداز میں گراتی ہوئی آگے آئی۔ بیگم ایک دم سے ڈر کر پیچھے کی طرف ہوئیں اور بلی ایسی سیڑھیوں پر راستہ روک کر بیٹھ گئی جیسے وہ انہیں اوپر آنے سے روک رہی ہو۔ بیگم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لاکھ بلی کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بیگم اوپر کی طرف منہ کر کے چیخیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اوپر آنا چاہتی ہوں، یہ بلی راستے میں آ گئی ہے، اگر آپ کی ہے تو اسے آپ ہٹائیں، میں آپ سے ملنے آئی ہوں، اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی مرد نہیں۔ اور اوپر مکمل سناٹا۔ وہ پھر بولی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، پلیز مجھے اوپر آنے دیں۔ مگر اوپر ہو کا عالم۔ آخر کار تھک ہار کر بیگم نیچے چلی آئیں۔ سید صاحب کو بتایا تو وہ خاموش رہے، پھر بولے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، بچہ ہو جائے تو ابا سے بات کروں گا کہ واپس گھر آنے کی اجازت دے دیں، بہنیں بھی بچے کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ بیگم اس بات پر اور اس تبدیلی پر بہت خوش ہوئیں کہ چلو اچھا ہے، مل کر رہیں گے، مل کر رہنے میں برکت ہے۔ ویسے بھی بچہ ہونے کے بعد اور خرچے بڑھ جانے تھے اور سید صاحب کی آمدنی محدود تھی۔ یوں بیگم کو 7واں مہینہ لگ گیا۔ اب تک سب کچھ طبیعت کے لحاظ سے بالکل ٹھیک تھا۔ بیگم کی خدمت اوپری منزل سے کھانوں کی صورت میں ویسے ہی ہو رہی تھی۔ اس پرسرار شخصیت والی عورت سے پھر بیگم نے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ بیگم کا ان دنوں میٹھا کھانے کا سخت دل چاہتا۔ سید صاحب جو میٹھا باہر سے لاتے تو وہ سڑ جاتا۔ دونوں میاں بیوی حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا، اور وہی میٹھا تخت پر یا باورچی خانے میں رکھا ملتا اور ایسا لذیذ۔ وہ دونوں سوچتے کہ ہاتھ نہ لگائیں گے، مگر خوشبو ایسی ہوتی
کہ وہ دونوں رک ہی نہ پاتے۔ رات گنگنانے کی آوازیں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور اب آواز میں درد نہیں بلکہ خوشی کا اظہار تھا۔ دونوں میاں بیوی کو لگا کہ اوپری منزل والی عورت آج کل بہت خوش ہے، شاید اسے کسی دکھ سے نجات مل گئی ہے، تبھی خوشی کے گیت گاتی ہے۔ سید صاحب کی والدہ بھی بیگم کا بہت خیال رکھتی۔ بیگم کی ڈلیوری کے دن قریب تھے اور سید صاحب کو لگتا جیسے اوپر منزل پر شادیانے بج رہے ہوں، خوشیوں کے گیتوں کی آوازیں آتی، ڈھول بجتے، لگتا کوئی شادی ہو، مگر نہ کسی کو جاتے دیکھا نہ کسی کو آتے۔ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا تھا۔ سید صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے اس پرسرار عورت سے، اس اندیکھی گائکہ سے۔ جانے کیا ماجرا تھا، کبھی غم میں مبتلا ہوتی اور کبھی خوشی میں۔ کیا بات تھی آخر؟ جس دن دائی نے گھر آنا تھا، بیگم کی ڈلیوری کے دن صبح سے ایک شور کی آوازیں تھیں اوپر، جیسے کچھ تیاریاں ہو رہی ہوں۔ ایک گہما گہمی تھی، چیزیں گھسیٹنے کی آوازیں اوپر سے آ رہی تھیں۔ بیگم اپنی تکلیف میں تھی۔ بیگم کی والدہ اور سید صاحب کی والدہ بھی ان کے گھر میں ہی تھے۔ سید صاحب خوش بھی تھے اور پریشان بھی۔ مغرب کے بعد اللہ نے انہیں بیٹے سے نوازا، ایسا گول مٹول خوبصورت بیٹا۔ نیچے تو سب خوش تھے ہی، اوپر کی منزل سے باقاعدہ گانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے، ایسی آوازیں جیسے بہت سے لوگ مل کر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں۔ سید صاحب کی والدہ اور بیگم کی والدہ بھی حیران رہ گئے، اوپر آخر کیا خوشی ہے، مگر کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ سید صاحب کے ہاں بھی لوگ ملنے آتے رہے، مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری رہا۔ رات سید صاحب کی والدہ بیگم کے پاس ہی ٹھہر گئیں۔ والدہ اور بیگم کی آنکھ لگ گئی اور سید صاحب باہر برآمدے میں سو گئے۔ رات گرمی شدید تھی، بیگم کی آنکھ گھبراہٹ کے مارے کھل گئی۔ کمرے میں مدھم لالٹین جل رہی تھی۔ تبھی انہوں نے ایک عورت کو جس کے بال موتیاں سے سجے ہوئے تھے اپنے بچے پر جھکے دیکھا۔ بیگم رات کو اس پہر اس اوپر والی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ بولیں، کون؟ اس عورت نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو بیگم نے بڑی مشکل سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا۔ اس عورت کا آدھا منہ جلا ہوا تھا اور آدھا نہایت ہی حسین تھا۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیگم کو دیکھا اور بولی، شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ بیگم کی نگاہ اب جو اس کے ہاتھوں کی طرف گئی تو اس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے نہیں تھے، صرف انگلیاں تھیں۔ وہ بچے کو لے کر پیچھے کی طرف مڑی۔ بیگم ایک دم سے چلائیں کہ کہاں جا رہی ہو؟ تبھی اس نے مڑ کر بیگم کو دیکھا اور بولی، مجھے آج میری اپنی اولاد مل گئی، میری اولاد کو اپنی کوکھ میں رکھنے کا بے حد شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑی اور غائب۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ بیگم نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ساتھ لیٹی سید صاحب کی والدہ، برآمدے میں لیٹے سید صاحب اٹھ کر آ گئے، لالٹین کی روشنی کو تیز کیا۔ بیگم زور زور سے چیخ رہی تھیں کہ وہ میرا بچہ لے گئی، وہ میرا بچہ لے گئی۔ سید صاحب بولے، کون سا بچہ؟ ہمارا بچہ تو یہ ہے، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے۔ والدہ نے فوراً بچے کی طرف نگاہ کی، بچے کو گود میں اٹھایا کہ بیگم کو دکھائیں کہ ڈرو نہیں، وہ تمہارا خواب تھا، بچہ تو اپنی جگہ موجود ہے اور سو رہا ہے۔ مگر گود میں لیتے ہی بچے کی گردن ایک طرف لڑک گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بیگم چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اوپر والی عورت میرے بچے کو لے گئی۔ سید صاحب اوپر کی طرف بھاگے، مگر اوپر تو منظر ہی کچھ اور تھا، نہ قالین، نہ پردے، نہ تکیے، نہ گلابوں کی خوشبو، نہ وہ عورت۔ وہ گھر تو ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے سالوں سے بند پڑا ہو، ہر طرف گرد و غبار تھا۔ وہاں اس کمرے میں جہاں سید صاحب نے اس عورت کو سفید ساڑی میں دیکھا تھا، وہاں پر ڈھیروں بلیوں کے ڈھانچے پڑے تھے۔ یہ تو وہ جگہ نہیں تھی جو سید صاحب نے دیکھی تھی۔ سید صاحب اس جگہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ارد گرد کے لوگ جمع ہو گئے، اندر بیگم رو رہی تھیں۔
انہیں غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ابھی تو انہوں نے مامتا کا لمس صحیح طریقے سے محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ ارد گرد کے لوگوں میں اس واقعے کا چرچا ہو گیا۔ سبھی بتا رہے تھے کہ یہ گھر تو سالوں سے بند تھا، آپ آئے تو ہم نے سوچا کہ آپ کے دم سے رونق ہو گئی اس گھر میں۔ ان گیتوں کی اور ڈھول بجنے کی آوازیں محلے میں سب نے سنی تھیں۔ سب نے اوپر جا کے گھر کا جائزہ لیا، دن کی روشنی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ مکان مالک سے بات کی تب اس نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا اوپر کی منزل پر جانے کو، کہا تھا نا کہ وہاں نہیں جانا، وہاں کچھ عجیب ہے۔ وہ عورت ہمیں بھی نظر آتی تھی جب تک ہم اس گھر میں رہے، مگر ہم اوپر نہیں جاتے تھے، نہ جانے کی ہم نے کبھی کوشش کی، اسی لیے ہمارے ساتھ سب کچھ ٹھیک رہا۔ آپ کو اسی لیے منع کیا تھا۔ سید صاحب تو اس مکان مالک کو مارنے پر تل گئے۔ اس مکان مالک کو ان کے والد نے بڑی مشکل سے سید صاحب کے چنگل سے چھڑایا۔ ان کے والد نے کسی کو گھر دکھایا، ان حضرت نے بتایا کہ یہاں کوئی مقیم تھا اور وہ ایک جنی عورت تھی۔ اگر سید صاحب اس اوپری منزل پر نہ جاتے تو یہ دن وہ نہ دیکھتے۔ وہ اوپر گئے اور اس عورت نے بدلے میں ان کے بچے کو لے لیا۔ وہ جنی بے اولاد تھی، اس لیے اس نے بیگم کی دیکھ بھال کی۔ اور مٹھائی کے سڑ جانے کی کہانی، وہ حضرت بولے وہ پہلے دن سے اس بچے پر اپنا حق جما بیٹھی تھی، تبھی آپ کو کوئی خوشی اس بچے کی منانے نہیں دی گئی۔ سید صاحب کا تو برا حال تھا، ادھر بیگم رو رو کر ہلکان تھیں، بار بار بچے کی چیزیں دیکھتیں، چومتیں، روتیں۔ سید صاحب کے ذہن کی ساری گتھیاں سلجھتی چلی گئیں۔ زندگی نے اتنا بڑا دکھ دیا کہ ان کی غیر ذمہ دارانہ طبیعت، چلبلاپن سب ہوا ہو گیا۔ اپنے ہی اولاد کی ننھی سی قبر بنانا آسان نہیں تھا۔ ان کے والد نے پھر انہیں تنہا نہیں چھوڑا، وہ واپس انہیں اسی گھر میں لے آئے۔ سید صاحب کو اللہ نے پھر اولاد سے نوازا۔ یہ کہانی ہم میں سے ہمارے خاندان کا ہر فرد جانتا ہے۔ پہلے تو وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے کہتے تھے کہ بچہ طبعی موت مرا ہے اور لاسمن بیگم نے کوئی خواب دیکھا ہے، مگر سید صاحب اور بیگم سے زیادہ حقیقت کون جانتا ہوگا۔ بچے کی موت کے بعد گھر کے پیڑ پودے سب سوکھ گئے، برگد کا وہ درخت راتوں رات بنجر ہو گیا۔ جانے کیا تھا، وہ اس بچے کو کہاں لے گئے۔ اس عورت نے اوپر جھانکنے کا ایسا بدلہ لیا۔ آپ کی کہانیاں بہت شوق سے سنتی ہوں، آپ کے چینل کی بہت سی جناتی کہانیاں میں نے سن رکھی ہیں۔ اس ہمارے خاندان کے اس واقعے کو سننے کے بعد ہی جناتی واقعات میں میری دلچسپی بڑھتی چلی گئی۔ آپ کے چینل سے میں نے بہت سی جناتی کہانیاں سنی اور میرا دل چاہا کہ اپنے خاندان کی اس کہانی کو آپ سے شیئر کروں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے ضرور نریٹ کریں گی۔ تھینک یو سو مچ نمرا، آپ کا، آپ کے اپنے خاندان کی اس کہانی کو ہم سے شیئر کرنے کا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔